औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह ताहा की आयत 25 से 28 तक इसका तर्जुमा है। परवरदिगार मेरा सीना खोल दे, मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरह सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। नक्श से पाक तो आप ही की ज़ात है, हम तो बस इतना इल्म रखते हैं जितना आपने हमको दिया है। हकीकत में सब कुछ जानने वाले समझने वाले आपके सिवा कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हम आज जो है वो इस दुआ के साथ अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा अरिना हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहू। ऐ अल्लाह, हमें हक को हक के तौर पर दिखा और हमें उसकी पैरवी की तौफीक अता फरमा, और हमें बातिल को बातिल के तौर पर दिखा और हमें इससे बचने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज का लेसन जो है वो लेसन 7 है, और इसमें जो मौज़ूआत है वो बनी इस्राइल ने बछड़े की पूजा शुरू कर दी पिछले प्रोग्राम में। लेसन में ये आज बात आ चुकी है, और यहाँ पे इसमें जो है बनी इस्राइल को तौबा का हुक्म दिया गया था, उसकी तफसील इंशाल्लाह हमारे सामने आएगी। जैसे आपको इल्म है कि हम जो इस लेवल 2 और लेवल 3 में, लेवल 2 में हम सूरह बकरा की आयत 1 से लेके 37 तक हमने मुताला किया था, जो कि 5 पेज बनते थे इसके। इसमें और दूसरे जो लेवल है 3, जिसमें हम जो है सूरह बकरा की अगले 5 पेजेस 6 से लेकर 10 तक का मुताला कर रहे हैं, और ये जो है वो आयत नंबर 38 से लेकर आयत नंबर 76 तक है। उसमें जो हमारा पहला जो था लेवल, उसमें जो मज़ामीन हमने पढ़े उनका हम एक अदा कर लेते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा थी जो सूरह फातिहा से शुरू किया था, उसमें अल्लाह की तारीफ थी, 2 मज़ामीन हम रखे थे, दूसरी हिदायत की दुआ थी। उसके बाद सूरह बकरा शुरू हुई थी, जिसमें मुत्तकीन की सिफात थी, काफिरों के लिए हिदायत नहीं है, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं है। फिर आग की मिसाल थी, बारिश की मिसाल थी, और फिर एक दावत दी गई थी कुरान की, कहा कि या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, क्या लोगों तमाम इंसानों को दावत दी कि तुम अपने रब की बंदगी करो जिसने तुम्हें पैदा किया है। फिर उसके बाद अगले रुकू में कुरान पाक का एक चैलेंज बयान किया गया, जिसमें अल्लाह ताला उसमें कहा गया था इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिस्लिही। अगर तुम इसमें कोई शक है कि ये जो हमने जो है वो हमने अपने नज़्ज़लना अला अब्दिना कि नहीं उतारा अपने बंदे पर, तुम उस जैसी कोई सूरत बना के ले आओ। तो ये चैलेंज जो था उसमें दिया गया था। और उसके बाद जो रुकू था, उसमें आखिरी जो रुकू था वो जो पहले 5 दफात में था, उसमें आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक थी, और कुरैश फरिश्तों और इब्लीस के जो फरिश्तों के सवालात थे उसका जवाब दिया था। इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम को जो है सजदा करने से इनकार कर दिया था। इस काल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि तुम्हारे रब ने जब कहा कि मैं फरिश्तों से कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, तो उस पर जो एक फ़र्क अल्लाह ताला ने बयान किया यहाँ पे जो बताया वो इल्म का था कि अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को कुछ इल्म अता फरमा दिया, और यही डिफरेंस था फरिश्तों के दरमियान इंसान के दरमियान। इंसान को अल्लाह ताला ने इल्म के साथ, रोशनी के साथ ज़मीन पर भेजा है। अल्लाह ताला इस इल्म को हमें और समझने की, सीखने की तौफीक अता फरमा, ताकि हम उस रोशनी को पा सकें और जो खलीफात उन्हें बनाया उसकी जिम्मेदारी को एहसन तरीके से निभा सकें। इस लेवल में जो है हम सफ़ा नंबर 6, 7, 8 और 10 कर रहे हैं। इसमें सफ़ा नंबर 6 जो है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इसमें हदायत थी, बनी इस्राइल को दावत थी, नेक काम करो, उस दिन से डरो। इसकी तफसील कुछ ऐसे है कि यहाँ पे जो है वो पिछला रुकू चल रहा है, तो उसमें जो है वो हदायत और नतीजा उसके बारे में आया। फिर उसके बाद अगला रुकू था जिसमें बनी इस्राइल को से गुफ्तगू शुरू होती है, और 11 रुकू तक ही जाती है। ये तकरीबन इस पारे के आखिर तक जाएगी। या बनी इस्राइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम ऊफू बिअहदिकुम वइय्या यफ़रहबून। और ये कि अल्लाह ताला बनी इस्राइल को याद करा कि हमने तुम्हें अपनी नेमतों से नवाजा था, और तुम अपने वादे को पूरा करो, मैं अपने वादे को पूरा करूंगा। और उसके बाद जो है दूसरा जो इसमें मौजू था वो बनी इस्राइल को दावत थी, और इस बनी इस्राइल में को जो दावत थी उसमें जो चीज़ें बयान की वो आज हमारे लिए वैलिड है। वो तमाम जो इंसानों के लिए दावत है, और जो इलामी किताब में ये दावत आती जा रही है। इसमें क्या था कि नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, तवाज़े इख्तियार करो, वर्क़अू मअ राकिन था। जिस बात पर का हुक्म देते उस पर अमल करो, सब्र और नमाज के लिए अल्लाह की मदद तलब करो, और मौत को याद करके खुशू पैदा करो। तो ये 4 चीज़ें थी जो इस में जो है इसमें हमारे सामने आई थी सफ़ा नंबर 6 के इशारा 2 में। और उसके बाद जो है फिर था कि नेक काम करो। उसके बाद फिर आखिरी जो था वो था कि जो है उस दिन से डरो जिस दिन जो है वो अल्लाह ताला के सामने कोई शफात वो जो कोई कबूल नहीं होगी। कोई किसी का कुछ जो वो कोई भी किसी को जो हेल्प करने वाला नहीं होगा। ये हमारा उससे अगला रुकू था, जो दूसरा सेकंड रुकू था बनी इस्राइल का, जो इस सिलसिले का इसी का मुताला कर रहे हैं।
اس سے پہلے جو ہے وہ فرعون کی نجات کا جو ہے وہ پچھلے اس میں ہم نے پڑھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ 40 آیتیں وعدنا موسیٰ 40 لیلۃ، تو 40 راتوں کا ذکر آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا. اس کے ساتھ ہی آیا ثم اتخذتم العجل، کہ تم نے پھر ایک بچڑے کو جو ہے وہ معبود بنا لیا. اسی کو مضمون کو آگے چلیں گے، اور اس میں آج کا جو انشاءاللہ گفتگو ہوگی اس میں بچڑا اور توبہ ہوگی. اس قال موسیٰ لقومہ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم. انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے. اور آگے پھر جو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اپنے کچھ لوگوں کو لے کے کوئی طور پہ گئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ جو تھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ اس میں جو اگلا موضوع جو ہمارے سامنے آئے گا. تو آج کا جو موضوع ہے وہ بچڑا اور توبہ ہے. اس میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلسل جو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو یاد کرا رہا ہے. اسی پچھلی آیات ہیں اس میں جیسے میں نے آپ کے سامنے اس کا ذکر کیا، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 راتوں کا، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود. اس کے بعد جب کہ تم ظالم تھے، پھر ہم نے معاف کر دیا تمہیں. اس کے بعد شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ. اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، یعنی کہ اس کے باوجود جو انہوں نے جو ہے وہ شرک کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو. اپنے جو اللہ تعالیٰ کا پلان تھا اس کے مطابق تورات، اس کا مقصد بیان کیا تاکہ تم جو حق اور باطل کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز عطا فرمائی. تو آج کا جو ہمارا رکوع ہے اس میں جو مضامین آئیں گے، آج کی جو آیات ہیں، ایک ہی آیت ہے آیت نمبر 54. اس میں جو مضامین آئے گے اس میں بنی اسرائیل سے کہا گیا توبہ کرو. اس کی یہ قصے کہ جن لوگوں نے شرک کیا انہیں قتل کیا جائے، یہ اس کی شرط تھی. شرک جیسے بڑے گناہ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. اللہ تعالیٰ بار بار توبہ قبول فرماتا ہے، اور بہت زیادہ رحم کرنے والا اور نرمی کرنے والا ہے. تو انشاءاللہ اس کی گفتگو کے دوران ہم جو ہے وہ توبہ کے بارے میں قرآن پاک کچھ اور آیات بھی دیکھیں گے. تو جو پیٹرن ہمارا اسی کو ہم اختیار کریں گے، لفظی اور فکری ترجمے کا اور شرح کا. آیات مبارکہ کی تلاوت میں آپ سامنے پیش کرتا ہوں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اور اس قالا، اور جب موسیٰ نے کہا لقومہ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم بے شک تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر، باتخاذکم العجل کہ تم نے بنا لیا، اتبی یعنی سبب وجہ سے، اتخاذی پکڑا تم نے، اتخاذ یہاں پکڑنے کا مطلب کہ معبود بنایا، تمہارے تم نے معبود بنا لیا بچڑے کو، اجلا بچڑے کو. فتوبو تب پس تم رجوع کرو، توبہ کرو، الی باریکم اپنے پروردگار کی طرف، الی باریکم الی طرف، اور کم اپنے باری پروردگار. انشاءاللہ اس میں ہم دیکھیں گے پروردگار میں جو ہمارے سامنے آتی ہیں اس میں کیا مطلب ہے. فَاقْتُلُوهُ أَنفُسَكُمْ، یہ میری جو تھی اس کی جیسے میں نے ذکر کیا کہ کس بنیاد پہ جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ معاف کیا تھا. اس میں یہ تھا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو، یہاں پہ اپنے آپ کو مطلب کرنے کہ اپنے لوگوں کو قتل کرو جو ہمارے اپنے خاندان کے. اس میں ایک موسیٰ علیہ السلام ہم نے موسیٰ کو 30 شب و روز کے لیے ہم اس میں جو ہے یہ دوسری جو مقامات ہیں، یہ سورہ اعراف کے رکوع نمبر 17 اور 18 سے ہیں. اس کے میں حصہ لے رہا ہوں تاکہ قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک سے جو تفصیل میں ملتی ہیں، 2 جگہ پہ ہے وہ تفصیل کے ساتھ، ایک سورہ اعراف میں اور سورہ طٰہٰ میں ہے، اس کی ڈیٹیل میں ملتی ہیں. تو میں نے سورہ طٰہٰ آج سے انشاءاللہ آپ لے چھوڑوں گا، آپ خود اسٹڈی کر لیں گے، اور اس کے جو ہے وہ پورشن جو اس آیات سے ریلیٹڈ ہے وہ میں آپ کے سامنے آیات پڑھوں گا. ہم نے موسیٰ کو 30 شب و روز کے لیے کوئی سینہ پر طلب کیا، اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا. اس طرح سے اس کے رب کی مقرر کردہ مدت یعنی پورے 40 دن پوری ہوگی. اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو سے واضح ہدایات تختیوں پر لکھ کر دیں. یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل ہوا ہے وہ وحی کی شکل میں آیا ہے، وہ جو ہے وہ تقریر کی شکل میں آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ وحی نازل ہوتی تھی، آپ کو لکھ کے نہیں دیا گیا، لیکن یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکھ کے ہدایت دی گئی تھی، یعنی تختیوں پہ لکھ کے دی تھی. اور اسے کہا ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے تھام
اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں. یعنی یہ حکم تھا جو دیا گیا. اس کے بعد عنقریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین پہ بڑے بنتے ہیں. وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے. اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے گا تو اسے اختیار نہ کریں گے، اور ٹیڑھا راستہ نظر آئے گا تو اس پر چل پڑیں گے. ہم نے جو شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی اللہم ارنا حقا حقا وارزقنا اتباعہ، وہ ایگزیکٹلی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستہ سامنے آتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے کہ انسان اس راستے پہ چل سکے. اللہ تعالیٰ کئی دفعہ وہ صلاحیت سلب کر لیتا ہے انسان سے سامنے سیدھا راستہ آتا ہے لیکن اس پہ چلتا نہیں ہے انسان، اور وہ جو غلط راستے پہ چل پڑتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ ان نشانیوں لوگوں کے جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. شیطان کو، ابلیس کو جنت سے نکالنے کی بنیادی وجہ جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کہ تو نے تکبر کیا ہے. اس نے انسان کو حقیر سمجھا تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے نکال دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کو ناراضگی کرنے کا سبب بنتا ہے. اس کی وجہ کیا بیان کہتی ہے، کیوں کروں گا نگاہ پھیروں جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں. وہ خواہ کوئی آسان نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے. اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے گا تو اسے اختیار نہ کریں گے، اور ٹیڑھا راستہ نظر آئے گا اس میں چل پڑیں گے. اس لیے دوبارہ پھر آ رہے اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور اس سے بے پرواہی کرتے رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اللہ کی نشانیوں کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے فرمایا کہ ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کرے ویسا بھرے؟ اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس آیت مبارکہ میں کہ جس نے جھٹلایا اس کا کیا ہے، اس آخرت پیشی کا انکار کیا، یعنی آخرت کا انکار کیا. آخرت جو وہ امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے قرآن پاک کا. 3 کانسیپٹ ہے جس میں مکہ مکرمہ میں 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. ایک توحید ہے، دوسری رسالت ہے، اور تیسری آخرت ہے. تو آخرت بہت امپورٹنٹ ہے. آخرت بالکل چینج کر دیتی ہے انسان کی شخصیت کو جب وہ اپنے ذہن میں یہ رکھتا ہے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے. کیوں کیا ان کے ساتھ یہ کیوں ہوا کہ انہوں نے ہماری نشانی کو جھٹلایا، اس سے بے پرواہی کرتے رہے، اور ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اپنی پناہ میں رکھے. آگے ہم چلتے ہیں. یہ اسی کی کنٹینیوشن ہے کہ موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے زیوروں سے ایک بچڑا بنایا جس میں بیل کی سی آواز نکلتی تھی. کیا انہیں نظر نہیں آتا تھا کہ نہ ان سے بولتا ہے اور نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا. وہ سخت ظالم تھے. امپورٹنٹ پوائنٹ جو یہاں پہ آ رہا ہے اس کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کسی کو معبود بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تو اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بناتے، لیکن جو یہاں پہ دیا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام قوم کے بارے میں، وہ کہ انہیں نظر نہیں آتا تھا کہ نہ ان سے بولتا ہے نہ کس معاملے میں رہنمائی کرتا ہے. دیکھیں کئی دفعہ جو ہے نا ہمارے اپنے معاشرے میں لوگ اس قسم کی جو ہے وہ اس میں چلے جاتے ہیں. انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو شخص نہ ان سے بات کر سکتے ہیں نہ معاملے میں رہنمائی کر سکتے ہیں، ان سے پھر جو وہ جا کے ان پہ نظر نیازیں چڑھاتے ہیں اور ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان کی قبروں پہ جا کے دعائیں کرتے ہیں. منع ہے یہ، مثلا یہ صحیح نہیں ہے. یہ مثلا یہ نہیں ہے کہ انسان سے جب بت بنا کے اس کی پوجا کرے یا بچڑا بنا کے اس کی پوجا کرے. یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کس کے اللہ کے اختیارات میں جو کسی کو اس میں دخل دینا، یہ بھی شرک ہے کہ وہ کوئی یہ کر سکتے ہیں نہیں، صرف اللہ کر سکتا ہے. تقدیر بنانے والا اللہ کی ذات ہے. اور پھر جب اس فریب خوردگی کا طلسم ٹوٹا تو انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے، تو کہنے لگے اے ہمارے رب ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد. ایگزیکٹلی اسی قسم کے الفاظ ہیں جو کہ حضرت آدم علیہ السلام ہوا سے جب وہ انہوں نے شیطان نے ان کو برگلا دیا تو انہوں نے فوراً یہ الفاظ کیے تھے. تو یہاں پہ یہ الفاظ آ رہے ہیں کہ انہوں نے پھر کیا کہا جب ان کو جو ہوش میں آئے تو کیا کہا کہ ہمارے رب ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے. ادھر سے موسیٰ غصے اور رائج سے بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا اور آتے ہی اس نے کہا، یہ سورۃ کی آیت ہے، اور آتے اس نے کہا بہت بری جانشانی کی تم لوگوں نے میرے بعد. کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے؟ اور تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی ہارون کے سر کو بال سے پکڑ کر، یعنی کتنی غصے میں تھے ان کی اس وجہ سے کہ وہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے تھے. ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا تھا اور قریب تھا مجھے مار ڈالتے، پس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر. تو یہ جو ہے وہ انہوں نے کہا. اس کے بعد پھر اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پھر مزید جو ہے سورۃ کا رکوع جو ہے وہ
4 اور 5 میں ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے، سورہ آراف کے رکوع نمبر 16، 17 اور 18 میں، اور سورہ طہ کے رکوع نمبر 4 اور 5 میں آپ اس کو اسٹڈی کر لیجیے گا۔ ہم آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف، اس قال موسیٰ لقومہ، تو جیسے اس سورہ طہ کی آیت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹا اور جا کر ان سے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہیں رب سے اچھے وعدے نہیں کیے، تمہارے رب نے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا تمہیں دن لگے، یا تم اپنے رب کے غضب کو اپنے اوپر لانا چاہتے ہو کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کے کوئی طور پہ گئے تھے اور پیچھے سے انہوں نے جب بچڑے کو اپنا رب بنا لیا تھا اور اس کے بعد اس کی پوجا شروع کر دی، تو اللہ کے رسول جو ہے وہ سخت ناراضگی کی حالت میں جو ہے ان سے جو بات کر رہے ہیں۔ تو پھر کہ انکم ظلمتم انفسکم، کہ اللہ نے تمہیں اشرف مخلوقات بنایا اور تمہیں جانور کی پرستش کی جو کوئی اختیار نہیں رکھتا، بلکہ جانور کے پتلے کی پرستش کی، واقعی بہت بڑا ظلم تھا جو تم نے اپنے آپ پر کیا، یعنی کہ اللہ تو کیا وہ تو خالق ہے، اور تم نے جو ایک بچڑے کی اپنے ہاتھ سے بنا کے اس کی پوجا شروع کر دی۔ یہ جو پھر معرف القرآن میں اس کی مفتی شفیع صاحب نے جو اس کی تشریح لکھی وہ آپ کو سامنے پیش کرتا ہوں۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، بے شک تم نے اپنا بڑا نقصان کیا اس گو پرستی میں جو بچڑا بنایا تھا کی تجویز سے، سو تم اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ پھر انہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی، بعض جنہوں نے پوجا نہیں کی، بعض آدمی کو جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی قتل کرو، باتخاذکم فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم۔ یہ اس کی اس آیت کی پوری تشریح ہے۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا تمہارے خالق کے نزدیک، پھر حق تعالیٰ تمہارے حال پر اپنی آیت متوجہ ہوئے، بے شک اللہ توبہ کو قبول کرنے والا اور عنایت فرماتا ہے۔ فتوبوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرک کرنے والے گناہ گاروں کو اس کے حال پہ نہیں چھوڑا، بلکہ آپ نے کوشش کی وہ توبہ کریں، انہیں اللہ کی طرف سے معافی کا پروانہ مل جائے۔ جیسے پچھلی اس میں آیا تھا کہ انہوں نے جو رسم سے نکلے تھے انہوں نے فوراً کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تم معاف نہ کیا تو ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس میں 2 گروپ تھے، جس نے بنایا تھا اور جنہوں نے توبہ کی تھی، وہ 2 گروپ ہو گئے۔ یہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس میں پوجا ہی نہیں کی تھی، اس کو بنایا نہیں تھا۔ باریکم، یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ باری ہے، یعنی جو ہر چیز کو عدم سے وجود میں لاتا ہے اور اپنی حکمت، پلان اور ڈیزائن کے مطابق تیار کرتا ہے۔ ہمیں پوری یہ کائنات نظر آ رہی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو ہم پہچانتے ہیں اس کی کائنات کی نشانیوں سے۔ انسان کو بنایا ہے، انسان کی پوری آپ جو ہے وہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس کا کنسٹرکشن کیا اور کس طریقے سے اس کی فنکشنز ہیں، وہاں سے اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے۔ زمین کو دیکھیں، آسمان کو دیکھیں، سیاروں کو دیکھیں، وہ بھاری ہے، اس نے کوئی چیز نہ ہونے سے وہ چیز کو بنائی ہے۔ آج دنیا میں چیزیں بنائی جاتی ہیں لیکن اس کے سیمپل سے، اس کے ڈیزائن سے، اس کے آئیڈیا سے آگے اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ اس گناہ کی توبہ پر انہیں حکم دیا گیا کہ ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے جن لوگوں نے کھلے معجزات کو اور اللہ کے انعامات کو دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی تعلیمات اور نصیحتوں کے بعد شرک کیا تھا۔ میں صرف 1 منٹ آپ سے لوں گا، یہ مجھ سے جو ہے یہ پینل جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اس کی تدبر القرآن میں تشریح آئی وہ پیش کرتا ہوں۔ پس اپنے آپ کو قتل کرو، معنی یہ ہے کہ اپنی تلواروں سے خود اپنی گردنوں پر چلاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قبیلہ میں سے جو لوگ اس فتنہ شرک اور بچڑے کی پوجا سے الگ رہے، وہ اپنے قبیلے کی ان لوگوں کو کی گردنوں کو اپنے ہاتھوں سے مارے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی۔ یہ حکم دینے میں چند عظیم مصلحتیں تھیں۔ ایک یہ کہ اس طرح سے توبہ نے ایک اجتماعی توبہ کی شکل اختیار کر دی، گویا بنی اسرائیل کے اجتماعی ضمیر نے ان لوگوں کو اپنے اندر سے کاٹ پھینکا اور جنہوں نے اللہ کے عہد توحید کی احانت کی تھی۔ اور دوسری یہ کہ اس سے توحید کی حقیقی عظمت اور شرک کا حقیقی کراہت پورے طور پر واضح ہو گئی۔ گویا شرک ایک ایسی برائی ہے کہ اگر آدمی کا دایاں ہاتھ اس کا ارتکاب کرے تو اس کے بایاں ہاتھ ارتکاب کرے تو دائیں ہاتھ کا فرض ہے کہ اپنے بایاں ہاتھ کو کاٹ کر پھینک دے۔ اس معاملے میں نہ کہ اس کی مداحنت اور رواداری کو دخیل ہونے دے اور نہ قرابت اور رشتہ داری کا لحاظ کرے۔ تیسری یہ کہ ہر قبیلہ اور خاندان کے لوگ اپنے اپنے قبیلے کے اشرار پر تلوار اٹھائیں تو اس سے خاندانی اور قبائلی عصبیت نہیں ابھرے گی، بلکہ بغیر کسی فتنہ اندیشہ کے بنی اسرائیل کی صفائی ہو جائے گی۔ اب میرے ساتھ اس کو ریپیٹ کیجیے گا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جب کہا موسیٰ نے، وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جب کہا موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنے اوپر، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک ظلم کیا
बेशक तुमने जुल्म किया अपने ऊपर, बित्तिखाज़िकुमुल इजला, महबूब बनाकर बछड़े को, बित्तिखाज़िकुमुल इजला, माबूद बनाकर बछड़े को, फतूबू इला बारिकुम, लिहाजा रजू करो अपने पैदा करने वाले की तरफ, फतूबू इला बारिइकुम, और लिहाजा तुम रुजू करो अपने पैदा करने वाले की तरफ, फक्तुलू अनफुसकुम, और तुम कत्ल करो अपने आप को। फक़्तुलू अनफुसकुम, और तुम कत्ल करो अपने आप को। इसमें जो शदीद है उसको दोबारा हम पढ़ते हैं, बित्तिखाज़िकुमुल इजला, माबूद बनाकर बछड़े को, बित्तिखाज़िकुमुल इजला, और माबूद बनाकर बछड़े को, बित्तिखाज़िकुमुल इजला, माबूद बनाकर बछड़े को, बित्तिखाज़िकुमुल इजला, माबूद बनाकर बछड़े को, फतूबू इला बारिकुम, लिहाजा तुम रुजू करो अपने पैदा करने वाले की तरफ, फतूबू इला बारिइकुम, लिहाजा तुम रुजू करो अपने पैदा करने वाले की तरफ, फतूबू इला बारिकुम, लिहाजा तुम रुजू करो अपने पैदा करने वाले की तरफ, फतूबू इला बारिइकुम, लिहाजा तुम रुजू करो अपने पैदा करने वाले की तरफ, फक्तुलू अनफुसकुम, और कत्ल करो अपने आप को। फ़क़्तुलू अनफुसकुम, और तुम कत्ल करो अपने आप को। आगे चलते हैं, ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंद बारिकुम फताब अलैकुम इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम। ज़ालिकुम, ये बेहतर है, ज़ालिकुम खैरुन लकुम, ये बेहतर है तुम्हारे लिए, इंद बारिकुम, नज़दीक तुम्हारे पैदा करने वाले के, फताब अलैकुम, सो उसने तौबा कबूल कर ली तुम्हारी, इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम, बेशक वही बहुत तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। इसकी इशारा देखते हैं, ज़ालिकुम खैरुल लकुम, खैर से इशारा यहाँ पर निजात, मग़फ़िरत, गुनाह से, गंदगी से, पाक साफ होने से है। यहाँ जिक्र तो एक इसराइली ज़ाब्ता शरीयत का है, लेकिन खुद इस्लामी शरीयत के ज़ाब्ता में भी इससे मिलता जुलता है। राज़नी, सरका, जिनाकारी वगैरह जिन जराइम के लिए हदूद मुकर्रर हैं, वो दुनिया में माफ़ नहीं हो सकते, ख्वाह मुजरम सदके दिल से तायब ही क्यों ना हो जाए। अलबत्ता इजराए हद के बाद ये उम्मीद ज़रूर होनी कायम हो जाती है कि वो नादिम और तायब हशर में धुला धुलाया पाक और साफ हाजिर होगा। यानी कि दुनिया में जब कोई ऐसा जुर्म आदमी करता है तो उस पर हद मुकर्रर होती है, तो जिसमें जो सरका भी है, राजनी भी है, हाथ का काट देना, और जिनाकारी में जो है वो सारे कवानीन जो है, तो वो जो हदूद है, और हदूद जब कायम होती है तो अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल होती है। फताबा अलैकुम, अल्लाह ने शिर्क को माफ़ नहीं किया, लेकिन ताबा अलैकुम, ये तुम्हारी तौबा मिन वसीयत कौम कबूल कर ली, नहीं करता अल्लाह ताला शिर्क को माफ़ नहीं करता, लेकिन ताबा अलैकुम, तुम्हारी तौबा कबूल कर ली, और शिर्क की सज़ा हमेशा के लिए जहन्नम की आग है। यहाँ अल्लाह ताला का बयान फरमाया कि अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ कर दिया इनके अल्लाह के बयान की हुई सज़ा पर अमल की वजह से, क्योंकि जो कुरान पाक में आता है कि अल्लाह ताला सब गुनाह माफ़ करते हैं, शिर्क को माफ़ नहीं करता। इन्नहु तव्वाबुर रहीम, तव्वाबुर रहीम, जब हम अल्लाह ताला की इस किस्म की सिफात सुने तो हमें फौरन अल्लाह ताला से मग़फ़िरत और रहम और करम की दुआ करना चाहिए। बस ए अल्लाह, आपने बनी इस्राईल के शिर्क जैसा बड़ा गुनाह माफ़ कर दिया, बस मुझे भी माफ़ फरमा दें। तो अब हदीस लेते हैं, नबी वसल्लम की फरमान है, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो फरमाते हुए सुना, अल्लाह कहता है, आदम के बेटे, अगर तू ज़मीन बराबर भी गुनाह कर बैठे और मुझसे मग़फ़िरत तलब कर ले, करने के लिए मिले, तो मैं इस हाल में कि मेरे साथ किसको शिर्क ना किया हो, तो मैं तेरे पास उसके बराबर मग़फ़िरत लेके आऊँगा, यानी तुझे बख्श दूँगा। यानी इसमें जो अहम बात है वो ये है कि इंसान से अगर गलती हो जाए तो इंसान कभी नादम हो इंसान, लेकिन ये ना करे कि इंसान तौबा ना करे, जल्दी तौबा करने की कोशिश करे। आगे आयत मुबारका देखते हैं कि तौबा किसके लिए है। सूरह निसा की आयत मुबारक है, इन्नमा तौबतु अलल्लज़ीना यअमलून अस्सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबूना मिन करीबिन फउलाइका यतूबुल्लाहु इलैहिम व काना अल्लाहु अलीमन हकीमा। हाँ, ये जान लो कि अल्लाह पर तौबा की कबूलियत का उन्हीं लोगों के लिए है, ध्यान से सुनिएगा, जो नादानी की वजह से कोई बुरा फेल कर गुजरते हैं और उसके बाद जल्दी तौबा कर लेते हैं, यानी उस पर जो वो उस पर रुके नहीं रहते, एहसास पैदा होता है। और ये एहसास बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंसान पछताए कि इंसान से गलती हुई है तो फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करे। ये जो नादानी से कोई बुरा फेल कर गुजरते हैं और जल्दी ही तौबा कर लेते हैं, ऐसे लोगों पर अल्लाह अपनी नजर इनायत से फिर मुतवज्जो हो जाता है। अल्लाह सारी बातों की खबर रखने वाला हकीम और दाना है। वकान अल्लाह अलीमन हकीमा।
تو یہ بڑی اہم آیت تھی سورہ نساء کی. آگے جو ہے یہ آیت مبارکہ ہے سورہ توبہ کی. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو تو کہ تم فلاح پاؤ گے. جیسے بنی اسرائیل کی تھی, انہوں نے اجتماعی طور پہ جرم کیا تھا, اجتماعی طور پہ انہوں نے توبہ کی. تو کئی ایسے جرم ہوتے ہیں جو اجتماعیت کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سب مومنین سے کہا مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو. جیسے بارش نہیں ہو رہی ہوتی تو کیا کرتے ہیں, کھلے میدان میں نکل کے اللہ کے سامنے آزاری کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, سب مل کے کرتے ہیں. تو اس میں یہ پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں. تو فرمایا کہ لعلکم تفلحون. آگے جو ہے وہ توبہ اللہ کی رحمت سورہ زمر کی آیت مبارکہ ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ, یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, وہ غفور الرحیم ہے. تو یہ جو ہے کہ بہت بڑی جو ہے خوشخبری ہے کہ جو انسان کو کبھی مایوس نہیں ہو جائے. یعنی کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ پچھلی آیت میں پڑھا کہ شرک نہیں اللہ معاف کرتا, لیکن اس کے علاوہ جتنے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. تو زمین بھر جائے گناہوں سے لیکن انسان بہت بڑا گناہ گار ہو, لیکن یہ کہ اگر وہ رجوع کرتا ہے اپنے رب کی طرف, اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اور یہ اس سے آگے بڑھ کر سبحان اللہ کتنا رحیم کریم ہے. سورہ فرقان کی سائد میں دیکھتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیما. الا یہ کہ ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگے تو پھر کیا ہے, ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں میں بدل دیتا ہے, وہ بڑا غفور رحیم ہے. یعنی کہ کتنی بڑی خوشخبری ہے. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, یعنی ان کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھلائیوں میں بدل دیتا ہے. اس میں جو سورہ بقرہ کی آیت, اور ہم نے اپنے ایک پروگرام میں جس میں ہم وضو کے بارے میں پڑھ گئے تھے, وضو کے بعد جو یہ آیت مبارکہ پڑھنے کے لیے کہا گیا تھا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو دوست. اللہ تعالیٰ نفرت نہیں کرتا انسان جرم کر دے, لیکن یہ کہ اللہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرے, توبہ کرے اور پھر اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ ڈال لے. اگلی آیت اس کی ہم مشق کرتے ہیں, میرے ساتھ کیجیے گا. ذالکم خیر لکم, یہ میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا. ذالکم خیر لکم, ذالکم خیر لکم, یہ بہتر ہے تمہارے لیے. یہ بہتر ہے تمہارے لیے. عند باریکم, تمہارے پیدا کرنے والے کے, تمہارے نزدیک تمہارا پیدا کرنے والے کے. عند باریکم, نزدیک تمہارے پیدا کرنے والے کے. فتاب علیکم, فتاب علیکم, تو اس نے توبہ قبول کر لی تمہاری. اس نے توبہ قبول کر لی تمہاری. انہ هو التواب الرحیم, بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا خوب رحم کرنے والا ہے. انہ هو التواب الرحیم, بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا خوب رحم کرنے والا. میں عربی پڑھوں گا, ترجمہ پڑھیے گا اس کا. ذالکم خیر لکم, یہ بہتر ہے تمہارے لیے. عند باریکم, نزدیک تمہارے پیدا کرنے والے کے. وتاب علیکم, سو اس نے توبہ قبول کر لی تمہاری. انہ هو التواب الرحیم, بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا خوب رحم کرنے والا. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ آپ کا. آگے ہم دیکھتے ہیں اس کا رواں ترجمہ اس آیت مبارکہ کے. اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے, اے میری قوم بے شک تم نے ظلم کیا اپنے اوپر معبود بنا کر بچڑے کو, لہذا رجوع کرو تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف اور تم قتل کرو اپنے آپ کو, یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارا پیدا کرنے والے کے نزدیک. سو اس نے توبہ قبول کر لی تمہاری, بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا خوب رحم کرنے والا ہے. اس میں جو اسباق تھے جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا توبہ کرو, اس کی شکل یہ تھی کہ جن لوگوں نے شرک کیا انہیں قتل کیا جائے. شرک جیسے بڑے گناہ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. اللہ تعالیٰ بار بار توبہ قبول فرماتا ہے اور بہت رحم کرنے والا, نرمی کرنے والا ہے. تو اس میں جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہمیشہ جس آیت مبارکہ ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد اس پہ غور و فکر کرنے کے بعد دعا کرتے ہیں. دعا سے شروع کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک انا اعلم واستغفرک لما لا اعلم, کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ تیرے ساتھ کسی کو میں شرک کروں, جان کو شریک کروں, اور میں تجھ سے
ان گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں جن کو میں نہیں جانتا، یعنی کہ شرک سے بھی بیزاری اور اس کے بعد گناہوں سے استغفار۔ اس کے بعد جو ہے پلان ہم کریں گے، ہم روزانہ جو ہے استغفار کریں گے اور توبہ کرتا رہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ آگے ہم چلتے ہیں، اس میں جو اسماء ہے وہ ہے قوم، جمع اس کی اقوام ہے، اور اس کے بعد نفس ہے، اور اس کی انفس جو ہے اس کی جمع ہے۔ اس میں افعال کو دیکھتے ہیں، سب سے پہلے ہم سید مند افعال کو دیکھتے ہیں، فتح، نصرہ، ضربہ، سمیہ کے وزن پہ جو آئے ہیں۔ اس میں ظالمہ، اس نے ظلم کیا، تو یہ ظالمہ جو ہے یہ اس نے ظلم کیا، یظلم، وہ ظلم کرتا ہے، اظلم ظلم کر، ظالم ظلم کرنے والا، مظلوم جس پہ ظلم کیا گیا، ظلم۔ اب میں سے ریپیٹ کیجئے گا، ظالمہ، یظلم، اظلم، ظالم یظلم اظلم، ظالم، مظلوم، ظلم۔ ظالم مظلوم ظلم۔ یہ قرآن پاک میں 266 بار آیا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ قاتلہ، یہ ناصرہ کے وزن پہ ہے، 93 ٹائم ہے۔ قاتلہ یقتل اقتل، قاتل یقتل اقتل، قاتل، مقتول، قتل۔ قاتل مقتول قتل۔ اس کے بعد جو ویک لیٹرز ہیں، جو وہابا، واو، الف اور یا جن میں آتے ہیں، ان کو کمزور افعال کہا جاتا ہے۔ اس کے وزن پہ جو ہے وہ اکثر ہم پڑھتے رہے، 1715 بار آیا۔ قالا، اس نے کہا، قالا یقول قل، قال یقول قل، قائل، مقول، قول، قائل مقول قول، قالا یقول قل، قال یقول قل، قائل، مقول، قول۔ قائل مقول قول۔ ہمارے ساتھ جو ہم کورس اسٹینڈ کریں وہ ریپیٹ کیجیے گا ہمارے ساتھ۔ اس میں تابا، اس نے توبہ کی، تابا یتوب تب، تابا یتوب تب، تائب، متوب الی، توبہ، تائب متوب الیہ توبہ، تابا یتوب تب، تابا یتوب تب، تائب، متوب الیہ توبہ۔ تائب متوب الیہ توبہ۔ آگے جو ہے وہ جزاک اللہ خیر، بس یہی تھے، اس میں کوئی اب جو ورڈ نہیں آیا اس میں جو مزید فی والا، تو آگے ہم جو انشاءاللہ گرامر سمجھیں گے۔